अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल अमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ वडेरा बेस, रिवेंज बेस, हवेली बेस, फोर्स रूट हीरो, फोर्स मैरिज बेस, किडनैपिंग बेस, यूनिवर्सिटी बेस नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। कहीं कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा था जो परिहान के दिमाग से खेल रहा हो। वो अजीब मोहमसी का शिकार था जब अपने शाने पे धरे हाथ पे चौंक उठा था। आई एम सॉरी दुरीद, मेरी वजह से तुम स्ट्रेस में हो। मैं बहुत बुरी हूँ ना, जब से तुम्हारी लाइफ में आई हूँ तब से ही। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? इधर बैठो। वो उसे ही हाथ पकड़े अपने हाथ पे हाथ बिठाए किसी बच्चे की तरह उसे पिचका रहा था। परिहान, कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? आई मीन डॉक्टर ने तो कहा है यू आर परफेक्टली फाइन, लेकिन तुम्हारा यूं हर वक्त सोए रहना। और नहीं दुरीद, अगर कुछ अनहोनी होती तो मैं तुम्हें बता देती, मैं झूठ नहीं बोलती। हमारी शादी पे आरजे था दुरीद। उसने मेटर कॉस्ट्यूम पहन के उसे एलविजन आते ही शायद यहाँ परिहान की आंखों में उतरती वहशत दुरीद को बेबस कर गई थी। कैसे हाथ बंधे थे। वो लड़की जो सांसों में बसी थी, उसकी तकलीफ का कोई मदावा नहीं था उसके पास। उसके गिर्द बाजू फैलाते अपने करीब कर गया। रिलैक्स माई सोल मेट, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इस वक्त तनहा छोड़ दूँ। भला उस शख्स के बढ़कर कोई बुरा होगा जो उसे अपने हम सफ़र की ज़रा सी तकलीफ पे उसका हाथ छोड़ दे, जबकि तुम तो मेरी आने वाली नस्लों की अमीन हो। परिहान प्लीज़ मुझ पर भरोसा करना सीखो। कुछ भी ऐसा हो जो तुम्हें हर्ट करता हो तो मुझे बताओगी, प्रॉमिस। वो उसका सर अपने शाने पर टिकाए दोस्ताना अंदाज में उससे बात कर रहा था, क्योंकि जानता था कि मुस्बत रवैये से ही उसे संभाल सकते हैं। दुरीद वो कहता है उसने मम्मा मेरी रूह लो सुपेर शैतानों के देवता को बेच दी है। वो मम्मा मेरा जज जिस्म ताबूतों में दफन करते हुए, मम्मा मुझे नहीं मरना। दुरीद मैं वो कौन परिहान कौन है आखिर जो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा? बताओ मुझे, क्या तुमने उसे हवेली में देखा? क्या वो यहाँ है? परिहान वो उसे थामे सवालों पे सवाल कर रहा था, जबकि परिहान के पास मांसवाए रोने के कुछ नहीं था। वो उसे अल्लाह करते हुए सिसकियों में मरई नुक्तों पर नजरें जमाए बैठी थी। अगरचे एक फिरती झिझक माने थी इन दोनों के दरमियान, फिर भी वो उस पर भरोसा करने लगी थी। आज पहली बार वो खुद से उसके करीब आई थी और उसका बाजू थामे उसके शाने पर सर टिकाए सो रही थी। हर तरह से देखने सोचने चीज़ों को परखने के बाद उसका दिमाग माउथ था, तभी बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो वही दोनों सो गए थे। तकरीबन आधी रात का वक्त था जब दुरीद की आंख खुली तो उसे बिस्तर से गायब देख कर भक्त से दिमाग उड़ गया था। परिहान वो उसे आवाज़ें देती हर तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कहीं वजूद नहीं था। हर तरफ देखने के बाद वो छत की तरफ बढ़ा। सामने मौजूद परिहान को देखते उसे गूनागू सुकून मिला था और वो फिर दूसरे ही पल चौंका हुआ नॉर्मल थी। शायद उसकी सांसें उखड़ रही थी और फिर उसका बाजू से खून निकलता, उसके कपड़ों पे निशान छोड़ता, उसे झल भल देखता कर रहा था। दूर हो तुम उससे परी, दुश्मन है तुम्हारा खुदा, तुम खुदा के लिए वक़्फ़ पुकार दी गई हो। कोई इंसान छुएगा तो पत्थर हो जाएगा। उसे दुरीद के चेहरे पे लिखी तहरीर सिमा रही थी जो उसके माथे और रुखसारों पे दर्ज थी। वो वहशत में मुब्तला उसके चेहरे में वो लफ्ज़ मिटाने लगी थी जो उसे तकलीफ दे रहे थे। दुरीद ऐसे किसी रिएक्शन के लिए तैयार नहीं था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। परिहान होश में आओ, ये देखो मैं हूँ। दुरीद ओ गॉड, ये क्या हो गया इसको? इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या करे। जब ही दूसरे लम्हे वो तेवर उसकी गोद में गिरी थी। आधी रात को वो उसे हॉस्पिटल लाया था, जबकि डॉक्टर रिचर्ड्स के पास जो उसे जांचती नज़रों से देख रहे थे। देखें मिस्टर बख्तर, आपको अपनी वाइफ को यहाँ रखना होगा। इंस्टीट्यूट केयर वार्ड में इनके दिमाग से बुरी चीज़ों को खुरेचना ज़रूरी हो चुका है, जो मेंटल थेरापी से हो सकता है। ये किसी के लिए भी खतरा बन सकती है, आपके लिए भी, क्योंकि हिस्टेरिक स्ट्रोक काफ़ी पुराने हैं। शायद डॉक्टर दुरीद को हर तरह से राज़ी करने की कोशिश में था कि वो परिहान को यहीं हॉस्पिटल में रखे। आखिर को उसे माननी पड़ी थी कि परिहान गवा नहीं सकता था। वो होश में आई तो उसे अपने अमल पर शर्मिंदा थी, जबकि वो नर्सिस के सहारे उसे छोड़े बाहर आ गया। रम्ज़ उसे
کرو، اس سے باتیں کرو، اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کرو۔ وہ رمز کو میسج کرتے تھے، کچھ دیر باہر رہنا چاہتا تھا۔ پریحان کے سیل پہ بجتی رمز کے نام کے مخصوص ٹیون پہ وہ مطمئن سا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ جب کہ ڈاکٹر ریچرڈز کے روم میں آتی ہلکی سی روشنی اسے عجیب کیفیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ فرش پہ بیٹھنے کی وجہ سے سامنے کا منظر واضح نہیں تھا۔ آرجے دلہام اسے زبردستی حویلی لایا تھا۔ تقریباً سبھی اس کے اصل سے واقفیت حاصل کر چکے تھے۔ بی جان اور امراؤ جان کتنی دیر اسے خود سے لگائے اس کے وجود سے ارینے کی خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ دلہام اسے چھوڑے روم میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ٹیپ ٹاپ سا تیار ہوا باہر جانے لگا تھا، جب انا اس کے سامنے رکی اور تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ اوہ کہیں ڈیٹ پہ جا رہے ہیں کیا؟ دلہام کو اس کا انداز غصہ دلانے لگا تھا۔ سر پہ جھٹکتے بڑھا اور اس کے سامنے بازو خائل کر گئی۔ دلہا شابخت تم آگے دو، دیکھو وہ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ عورتیں یہ ارینے کے کہنے پہ مجھے مار دیں گی، ان سے کہو دور رہیں۔ ہٹو شابخت۔ ایمرے کسی کمرے میں سے آندھی کی مانند نکلتے سامنے آئی تھی۔ جب انا سیمی دلہام بخت کے پیچھے جا چھپی، دلہام نے تکلیف بھرے انداز میں ماں کا جنونی انداز دیکھا تو انا مام کون شابخت؟ دلہام ہوں میں، آپ کا بیٹا اور آپ کا دل۔ دلہام نے ایمرے کو ہاتھ مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے اور سینے سے بوسہ دیا اور ایک سائڈ پہ لہرایا اور انہیں اپنے ہاتھ باپ کے مقدر پہ کی موت سنائی تھی۔ دلہام بیٹا، وہ ارینے وہ اچھی نہیں ہے، اس نے ماں مجھے گھر سے نکال دیا۔ نہیں میں، ہاں شاید میں نے نکالا، ہا دل تمہاری ماں جیت گئی، لیکن وہ سوری سر میم میڈیسن لینے پہ راضی نہیں ہے۔ ایمرے کی باتوں کو نرسز آ کے سٹاپ کیا تھا، جو جانے کیا انکشاف کرنے لگی تھی۔ انا کی ساری حساسیت بیدار تھی۔ دلہام نے مڑتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لیا اور ہمیشہ کی طرح ایک انس بھرا لمس اس کے سر پہ چھوڑتے وہ چلا گیا تھا۔ انا کا پورا دن بے چین گزرا تھا۔ دلہام کا شاید شہر رہنے کا ارادہ تھا، تبھی وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رات گئے وہ ہوا خوری کرنے لگی اور پھر چھت پہ آئی تو کچھ دیر بعد عجیب سے احساس نے اسے گھیرا، جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہو۔ اپنا وہم سمجھتے سر جھٹکا اور کمرے کی طرف بڑھی تھی، جب حویلی کے پچھلے حصے میں چلتے دو سائے اسے منجمد کر گئے۔ وہ اندازہ کرنا چاہ رہی تھی یہ کون ہو سکتے ہیں، تبھی ماحول میں چھائی پراسراریت دلہام کو کال نے توڑا تھا۔ وہ منہ کے کئی زاویے بناتے کال اٹینڈ کرنے لگی، جو اسے بی جان سے بات کروانے کا کہہ رہا تھا۔ مجبوراً اسے اپنا تجسس ایک طرف رکھتے ہوئے نیچے آنا پڑا۔ کمرے میں بھی کتنی دیر وہ سائے میں الجھی رہی، اسی کشمکش میں مبتلا رہتے اسے نیند آ گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اسے ایسے لگا کہ اس کی سانسیں دبا رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی پر پلکوں پہ اندھیرا تھا۔ انا پھڑا کے رہ گئی تھی جب اسے ایسا لگا کہ دروازہ توڑ کے اندر آنا چاہتا ہے۔ سلب ہوتے حواسوں پہ وہ چیخ رہی تھی، پر شاید اس کی آواز کوئی سن نہیں پا رہا تھا۔ جب بھی دڑام سے دروازہ کھلا اور بی جان کے امراؤ جان مغیث چچا اندر آئے، انہوں نے پوری قوت سے ایمرے کو انا کے منہ پہ تکیہ رکھے اسے مارنے کے در پہ تھی۔ عذاب لے آیا ہے دلہام گھر میں۔ بی جان کانپتی ہوئی انا کو ہود لگائے کھڑی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ ایک سے بڑھ کر عجیب واقعات۔ انا کو لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گی اور وہ خود پہ کنٹرول تھا۔ میں رہ لوں تمہارے پاس، رمز اسے شانوں پہ تھامے بستر پہ بٹھاتے بولی۔ انا نے اسبات میں سر ہلایا، اگرچہ اسے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی خوف سا دل میں بیٹھ گیا تھا۔ مووی دیکھیں، گمسم سی بیٹھی انا کا ہاتھ تھامے رمز نے اس کے دھیان کو ایمرے سے ہٹانے کے لیے تو پھر وہ خود کو کمپوز کرتی مسکرا دی۔ رمز نے بارہا مووی لگا دی تو وہ دونوں دلچسپی سے باتیں کرنے میں دیکھنے لگی تھی۔ پراسرار مووی، مرڈر کی اسٹوری ہونے والی عجیب و غریب واقعات جیسے بڑھ رہے تھے وہ حواس پختہ ہو رہی تھی، لیکن آگے کیا ہوگا تجسس میں دیکھنے پہ مجبور تھی۔ جب رمز نے آگے بڑھتے مووی بند کر دی۔ کیا ہوا انا؟ منہ کے زاویے بگاڑے وہ رمز کی نسبت کم ڈرپوک تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے بہت، انا اور بھائی بھی نہیں آئے، اگر آ گئے تو یہاں سونا بھی تو ٹھیک نہیں، اس لیے بائے۔ وہ ہاتھ ہلاتی باہر چلے گئی۔ انا بھی پانی لینے کی خاطر اس کے ساتھ آئی تھی۔ کچن میں پہنچتے اسے بھوک کا احساس چمک اٹھا تو وہ دونوں سینڈوچ بنانے لگی تھی۔ رمز اس سے پہلے فری ہوتی کہ اپنے کمرے کی طرف نکل گئی۔ وہ عادت سے مجبور گنگناتی کمرے کی طرف باہر نکل گئی تھی۔ دیکھو اب آئے نہ کیوں، میرا چہرہ نہ رہا بھول، میں فیصلہ کر لیا، ماہب۔ پانی کا جگ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے وہ سیدھی ہوئی اور ایسے گمان ہوا جیسے
کاؤنٹر ہلے ہوں وہ ساکت سی دیکھتی رہ گئی، اور پھر سے کوئی ایسی مومنٹ نہیں تھی۔ عجیب احساس گرے، وہ ڈور لاک کرتی واپس بیڈ کی طرف بڑھے، پہلے ہی لائٹ آف سوئچ کرتے ہوئے کرنے لگی تھی جب اپنے پیچھے گرم سانسوں کو محسوس کرتے اس کا دماغ خوف سے سن ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے دیکھی جانے والی مووی کا سین یاد آیا، لڑکی پیچھے سے رکی اور پھر واچ کا گمان سانس بند کرنے لگی تھی۔ اس کے بال ہوا میں لہرائے تھے یا پکڑ کے لہرائے گئے تھے۔ وہ پوری شدت سے چلائی موڑی تھی جبکہ سامنے موجود شخص اس کی چیخوں اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ "واٹ دی ہیل انا دل!" وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے ایسے ہی منہ پہ ہاتھ رکھے اس کے قریب کر گیا تو انا شعور کی دنیا میں لوٹی تھی۔ اس کے سینے پہ بے دریغ مکوں اور گھونسوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے منہ پہ ہاتھ ہٹائے اس کو ہاتھوں کو گرفت کرنے لگا تھا۔ "کیا مصیبت آ گئی ہے؟ آخر پاگل ہو گئی ہو!" وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں جگڑتے اسے بند دروازے کی طرف دھکیل گیا تھا۔ وہ دوسرے لمحے ششدر رہ گیا کہ اس کے سینے پہ سر دیے زور و شور سے رونے لگی اور اس کا شدید ریاکشن پہ وہ ٹھنڈا پڑا۔ "انا دل، واٹ ہیپنڈ؟ ادھر دیکھو کیا ہوا ہے!" اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے صرف انا دل کا دیوانہ بنا تھا اور اس کی اپنائیت انا کو مزید بکیے رہی تھی۔ "آئی ایم سوری، تم ڈر گئی، شاید میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا." وہ شرمندہ سا وضاحت دینے لگا تھا۔ 6 فٹ کے بندے کے سامنے وہ یوں شرمندہ سا وضاحت دیتا، حیرت میں انا دل تھی، دل میں ڈر گئی تھی اور شاید کوئی واچ مجھے "آئی ویٹ اے منٹ، کیا کہا تم نے؟ تمہیں لگا کہ کوئی واچ ہوں، تمہیں کوئی کھا جائے گی!" "او گاڈ محترمہ، اول تو واچ میں نہیں بن سکتا، جینڈر کا فرق آ جاتا ہے نا۔ دوسرا، کیا یہ کہنا مزاح کا حیض نہیں ہوگا کہ ایک واچ کسی واچ کے ہی خوف سے ڈر گئی!" "ہا ہا ہا!" دلہا بخت کی بات پہ اسے جھٹکا لگا تھا جو صاف اسے اس کی حالت سے مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ "مذاق لگ رہا ہے آپ کو میرا؟ اگر ہارٹ فیل ہو جاتا تو آپ کو کیا؟ آپ کو تو فوراً دوسری شادی کر لیتے۔ اور ہش، بہت بولتی ہو تم، اور رات کے اس پہر بہت لمبی ڈرائیونگ کی تھکان کے ساتھ تمہارے ساتھ کوئی بحث مباحثہ نہیں کر سکتا، اور صرف لائٹ آف کر کے تمہاری ہیلپ کرنے آیا تھا۔" وہ سرسری انداز اپنائے کہتا اس سے ہٹا اور واپس اپنے بستر کی جانب بڑھ گیا۔ شاید وہ شاور لے کے آیا تھا تبھی وہ باتھ گاؤن میں تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھے باتھ میں پکڑے سیل چیک کرنے لگا تھا۔ انا پہ خوف کا یہ عالم تھا کہ کوئی دروازے سے اپنے لمبے لمبے ہاتھ نکالے اسے باہر کھینچ لے گا، اور وہ بنا اگلی سانس لیے تیزی سے دلہام کے قریب آتی اس کی پشت سے چھپی تھی۔ "کیا پرابلم ہے آخر تمہیں؟ چند گھنٹوں میں ایسی کون سی آفت آ گئی جو تم اتنا اب نارمل ریئیکٹ کر رہی ہو؟" دلہام کا ماتھا ٹھنکا اور ایملے کی طرف سے دھڑکا لگا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اسے پھر سے نہ کو ڈرایا۔ انا خود پہ قابو پاتے اسے کمفرٹ میں گھسیٹتے سر تا پیر چھپ گئی تھی۔ دلہام کچھ دیر اس کی حرکتوں کو دیکھتے اس پہ غور کرنے لگا تھا اور ہر چیز ایک طرف سمیٹے لائٹ آف کرتے انا نے کمفرٹ سے سر نکالے اسے اپنا سائیڈ کا لیمپ جلایا تھا۔ "تم مجھے بہت اریٹیٹ کر رہی ہو لڑکی، میں تمہیں اٹھا کے چھت پہ پھینکاؤں گا۔ مجھے لائٹ نہیں چاہیے، جانتی بھی ہو پورا دن کتنی ٹف روٹین کے بعد گھر آیا ہوں، اور تمہارے یہ عجیب بیہیویئر حد ہے، ایک ذرا سا سکون میسر نہیں۔" سوئی انا کے اوپر ہاتھ بڑھائے اس نے کڑے تیور اسے دکھائے، الیکٹرک لیمپ آف کرتے اپنی جگہ پہ لیٹا۔ جبکہ اس کی چھات والی دھمکی پہ تو انا کے دل پہ چوٹ لگی تھی۔ حویلی کے پیچھے چلتے وہ 2 سائے اس پہ تو وہ سنا تھا پرانی حویلی میں بھوت عذاب کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی والی سائڈ پہ پیچھے کھڑا ہے اور اسے اٹھا کے لے جائے گا۔ دلہام کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر سے چیختے دلہام کی پیٹھ لگی تھی اور اس کے رخ کی طرف کرتا ہوا نیند کا غلبہ ہونے لگا تھا۔ انا سہمی چیخی اور اس کی حرکت پہ فوراً اٹھ کے بیٹھا تھا۔ دل، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز ڈانٹنا۔ اس کے سخت تیور وہ اندھیرے میں بھی اسے محسوس کر رہی تھی۔ تبھی روتے ہوئے وضاحت دی دلہام۔ گہری سانس بھرتے اپنی طرف کا لیمپ آن کیا۔ اس کا بکھرا حلیہ دلہام کے دل کو فوراً موم کر گیا تھا۔ وہ اسے خود میں سمو گیا تھا۔ کیا غبار تھا جو سسکیوں میں نکال رہی تھی۔ وہ اس کے سر میں اپنی انگلیاں چلاتے اسی ہی کی سوچے جا رہا تھا۔ انا کا بار بار اس کا یوں قریب آنا اب آزمائش بن رہا تھا۔ دلہام دھیمی سی سرگوشی میں اس کا نام جادواں لبوں میں آزاد ہوا تو اس کا رواں سماعت بنا تھا۔
ہوں وہ لان میں اسے اپنے ساتھ لیے عجیب و واقعات بتانے کا سوچ رہی تھی۔ تمہارے آنے سے قبل میں نے کھڑکی میں کرٹن ہٹائے تو شاید تبھی کوئی جنبش باقی رہ گئی ہوگی، بلکہ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ وہ دو گارڈز، حویلی کے پیچھے گارڈز ہمتاً وقت موجود رہتے ہیں۔ انادل رات میں سائے ہونا کچھ عجب بات نہیں ہے۔ وہ ایمری والے واقعے کو حذف کرتے ہوئے ہر وہم پہ وضاحت دینے لگا تھا، لیکن اس کے دل میں سناٹے چھائے تھے، پر اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ دلہام نے نیم روشنی میں اس کے چہرے پہ آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشانات دیکھتے ہلکے سے اپنے پورز سے اس کی آنکھوں کو چھوا تھا، اور وہ حواسوں میں ہوئی تو یقیناً اس پہ شدید ری ایکشن دیتی۔ اس کے دماغ کی سوئیاں وہیں اٹکی ہوئی تھیں۔ کمرے میں چھائی گمبھیر خاموشی دلہام کو اپنے جادو سے جکڑنے لگی تھی۔ دلہام نے اس کے ہونٹوں پہ لفظوں کو چنا اور اس کی بے ساختی پہ انا کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ پلکیں لرزی تھی، لمحوں کی کمزوری میں جکڑنے کی آگاہی دینے لگی تو دلہام کے کچھ لمحوں کی برفتگیوں میں گزرتے ان لمحوں کی قید میں اسے جکڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھلا وہ اپنا آپ کیسے سونپ سکتی تھی؟ انا نے مزاحمت کرتے دلہام کو پیچھے جھٹکا تو انا عشق کا فضول لمحوں میں چھٹا تھا، اور پھر حقیقتیں، رنجشیں انا کی جنگیں سر اٹھا گئیں۔ جیتنے پہ مضمر نظر آئیں تو وہ اسے چھوڑتے ایک تکیہ اس کے اور اپنے بیچ میں رکھتے کروٹ بدل گیا تھا۔ شاید ناراضگی کا اظہار تھا یا مزید کمزور پڑنے، دھتکار جانے کا حوصلہ نہ تھا، اور پھر بھی تکیے کے اوپر انا کا ہاتھ تھامے رکھا تھا تاکہ وہ پھر سے ڈر میں مبتلا نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد اس نے انا کو درمیانی دیوار ایک طرف پھینکتے اسے سینے پر سر رکھتے محسوس کیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ آج رات وہ انا کے صحت سے بیچ جاتا تو ہی زاہد کہلاتا۔ پھر بھروسہ، نیند میں ڈوبتے حواسوں میں ہری سوچ میں کوئی پہر نہیں جایا تھا۔ اوف، چھت پہ کوئی ہے۔ رمز اس کے برابر چلتے گھبرائی ہوئی بول کہ موسیٰ نائٹ بلب کی چمکتی زردی مائل روشنی میں سر اٹھائے دیکھا تو نسوانی وجود پہ انا کا گمان ہوا تھا، کیونکہ اور کوئی بھی تو حویلی کی لڑکی نہ تھی۔ آپ جائیں بی بی جی، ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ بن جائے اور گھر میں سب الگ جاگ رہے ہوں۔ موسیٰ نے جان چھڑانی چاہی جب رمز نے اس کا بازو تھاما اور گارڈ میں غائب ہوئی تھی۔ کب تک ڈرتے رہو گے تم؟ آخر مجھے تمہارے ملنے کی ضرورت ہے، پلیز تم یہاں سے۔ رمز بی بی، وہ باتیں نہ کریں جو میرے بس میں نہیں ہے۔ پہلے میں بہت شرمندہ ہوں۔ دلہام سر کا اعتبار توڑ کے اس کا مرتکب ہوں۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ موسیٰ کا سر جھکا تھا۔ تم رہنا اسی غلامی میں موسیٰ، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو، اگر میں زندگی جیوں گی تو تمہارے ساتھ، ورنہ اسی باغیچے میں ایک دن تمہاری رمز بخت کی لاش پڑے گی۔ وہ اسی دھمکی دیتی اسی انداز میں بڑھنے لگی تھی۔ موسیٰ نے جاتی ہوئی رمز کو روکنے کے لیے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے روکنا چاہا تھا جب تیزی سے مڑتے اس کا ہاتھ پکڑے جانے پہ لڑکھڑائی تھی۔ 10ویں کی چاند کی روشنی اس کا کالر لڑکھڑاتا سراپا باہوں میں بھر گیا تھا۔ رمز کے لیے تو جنون کی آخری یہ حد تھی کہ اس وقت اپنے من پسند شخص کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کے گلے لگتے وہ دل میں پھوٹتی خوشی کو محسوس کر رہی تھی جب موسیٰ حالات اور مقدس رشتے کے ہاتھ مجبور سا اسے خود میں بیچ گیا تھا۔ اب اچھا نہیں کر رہی رمز بی بی، اپنا عادی بنا کے مجھے۔ اس کے کانوں کی لو چھوتی سانسوں نے رمز کے لبوں پہ مسکراہٹ کھلائی تھی۔ تم جانتے ہو موسیٰ کہ جتنے تم چارمنگ ہو، کسی بھی لڑکی کے آئیڈیل ہو سکتے ہو، وہ سہسا سے برتری چاہتی تھی۔ خوبصورتی دو وقت کی روٹی اور عزت کا نعم البدل نہیں ہو سکتی رمز بی بی۔ وہ اسے تسکین حقیقتوں سے آشنا کروانا چاہتا تھا۔ میں تمہاری محبت کے سہارے ہر حال جی لوں گی موسیٰ، تم ایک بار میرا ہاتھ یقین سے تھامو تو صحیح۔ وہ اپنے لبوں کو اس کے رخساروں سے مس کرتی ہوئی داڑھی کی چبھن محسوس کرنے لگی۔ امتحان کرنا ہے، وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ آزما لو، آزمائش میں سرخرو پاؤ گے۔ اسے لاڑ سے اس کے شانوں پہ تھوڑی ٹکائے۔ موسیٰ کے صبر کا پیمانہ اس کی قربت سے چھلکا تھا، تبھی اسے مزید قریب کیے لبوں کے لمس سے سیراب کرنے لگا تھا، اور محبوب خود قربت پہ مائل تھا۔ وہ مسرور سا اس کا ہاتھ ساتھ دے رہی تھی، اور پھر اس کے وجود کو چھوتے اسے معتبر کر رہا تھا۔ اپنی فتح پہ وہ اترائی تھی، ایسا ہونا ہی تھا۔ ایک نہ ایک دن موسیٰ کو ہارنا تھا۔ جنکاری جن کا ساتھ تھا، اور تھینکس اٹس میک می اسپیشل۔ وہ اس کے دل کو مساحائی دیتی ہوئی لمس کو سراہتی باہوں کو گھیرے سے نکلتی حویلی کی بالکونی حصے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جو چیزیں پہلے ہی خراب تھیں اسے برباد کر کے اگر وہ منظور نظر ٹھہر سکتی تھی تو پھر کیا ہوا؟
اس بھروسے پہ کر رہا ہوں، گناہ بخش دینا تیری فطرت ہے۔ آرجے نیم و لبوں سے درید نے وہاں موجود شخص کا نام لیا تھا جب گمان گزری اس کی آواز کوئی سن نہ لے۔ ڈاکٹر رچرڈسن کے کمرے سے افشاں ہوتے راز نے اس کے حواس معطل کیے تھے۔ او خدا تیرا شکر ہے، تو نے عظیم نقصان سے بچا لیا۔ بمشکل خود پہ قابو پائے اس نے رخ موڑتے ان سب کو حذف کیا تھا اور اس کے دماغ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا اور پریحان اس کے نام کی سوچ آتے ہی وہ تیزی سے اس وارڈ کی طرف بڑھا تھا اور اگلے ہی لمحے بنا کچھ سوچے سمجھے وہ اس کی باہوں میں بھرے ہاسپٹل سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ بزدل نہیں تھا، لیکن اس وقت پریحان کی حالت اور وہ پرایا دیس اسے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ جانے کون سا شکاری کہاں گھات لگا بیٹھا تھا۔ وہ اسے لے کے اپنے دوست کے فلیٹ آیا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ مالک مکان کو گھر سونپتے پاکستان کی طرف ٹریول کر رہے تھے۔ وہ غلط تھا اپنے سے سب کچھ چھپا کے پریحان کو نئی زندگی دے لے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ باہر دنیا رنگوں سے کھیلنے کی عادی ہے۔ تبھی نازک تتلیوں کو مسلنے کے در پہ تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایروپلین میں بیٹھے اس کا پہلا سوال تھا۔ اس کی آواز میں صدیوں کی نکاہت اور درید کے بے اختیار پہ اس پہ ترس آیا تھا اور اس پہ کیوں یقین نہیں کیا تھا۔ پریحان کا آرجے تھا، وہ ان کے آس پاس ہی تھا۔ ہائے وائفی، میرے خیال سے وہاں سب کے درمیان رہتے ہوئے میں تمہاری زیادہ کیئر کر سکتا ہوں۔ پریحان کا ہاتھ تھامے محبت سے اس نے کہا تھا۔ وہ سر اٹھائی، اس کا چہرہ سچ تلاشنے لگی تھی۔ میری وجہ سے ہمارا ہنی مون ٹرپ خراب ہوا ہے نا؟ پریحان کی معصومیت اس کا دل اتھل پتھل کرنے لگی۔ وہ اسے کچھ دیر بعد مسکراتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دے گیا تھا۔ درید کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ ہمیشہ سفر میں ہی رہیں، کیونکہ پریحان کا اس کے شانے پہ سر رکھتے ہی سفر کرنا اسے بہت سکون دیتا تھا۔ اس کے ساتھ سکون وہ قیمتی لمحات گزارتے وہ اپنی محبت اور طویل انتظار کی شدت دکھانا چاہتا تھا، لیکن جانے کیوں اسے لگتا تھا پریحان جان بوجھ کر اسے بار بار اس نقطے پہ لے جاتی ہے جہاں وہ فرار چاہتا ہے۔ تمام راستے وہ بس اس کے اور اپنے مستقبل بارے میں سوچتا رہا تھا۔ پاکستان لینڈ کرتے ہی اس نے دلہام کو سچویشن کا بتایا۔ کتنی دیر وہ سوچنے کے بعد اسے پریحان دوسری جگہ رہنے کا کہہ رہا تھا، ساتھ ہی میں پریحان سے سیل لینے کا کہہ دیا تھا۔ اگر ایک قابل ڈاکٹر ان کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہو رہا تو یقیناً وہ ایک پریحان کے معاملے میں اپنے سائے پہ بھی یقین نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اپنا سیل اسے پکڑاتے وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے پریحان۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ موبائل ہی تمہیں ہپنوٹائز کر رہا ہے۔ درید شاید پریشانی میں کچھ بول رہا تھا۔ وہ جو بھی تھا، اس کی اب تک ذہنی حالت کے پیچھے پریحان کا ہی ہاتھ تھا، تبھی شاید اس کی ان نیچرل سی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ درید بھی سارا دن اس کے پاس ہی گزارتا تھا، مختلف ٹاپکس پہ اس سے گفتگو کرتے ڈیجیٹل گیجٹس سے مکمل آزاد کروا رہا تھا۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایلیفیٹ آ رہا تھا اور درید کی فرینڈ یشب نے تھراپی کی کسی میڈیسن کا دل میں بتایا تھا۔ دل ایمرے اسے دیکھتے ہی اس کی جانب لپکی تھی۔ دلہام وقت وہ پہلے کافی کمزور نظر آ رہی تھی، یوں دیوانگی اس کی حواسوں پہ چھائی تھی اور پھر وہ دیوانگی سے اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ نرسز ان دونوں کو قریب دیکھتے ہی باہر چلی گئی تھی۔ اور ایسا کیوں مما آپ کو لگ رہا ہے؟ شاید۔ اور پھر شاہ بخت حویلی کے مکینوں سے ہنسی چھن گئی ہے۔ یہاں کے زندہ لوگوں کو پتھر کے مجسموں میں دل بدل دیا آپ نے، اور اتنا کہہ کے وہ آپ یہاں سے ان مجسموں میں پھر سے دراڑیں پڑنے لگی ہیں اور آپ کے لیے حبس بنائے گئے ماحول میں زندہ رہ رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے باوجود آزادی چاہتے ہیں۔ کیا میں ان کی زندگی چھین لوں یا آپ کی سانسیں؟ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ کے چھوڑے ہمیشہ لاپرواہ بن جاؤں؟ مجھے آپ پر ترس آتا ہے۔ کیا آپ مجھے شاہ بخت بنانا چاہتی ہیں؟ انکل شرین آری نے، ان کی ماں پاگل نہیں تھی۔ اگر وہ پاگل ہوتی تو یقیناً اسے بھی نہ پہچانتی۔ تبھی آج ہر لحاظ بھول بیٹھا تھا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں آپ سے بے خبر تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں ہمیشہ سے دیکھتا رہا ہوں کہ آپ خود غرضی کی کون سی سطح پہ جاتی ہیں۔ آپ کی ذہنی روز صرف اس خود غرضی میں ہی کیوں بھٹکی ہے؟ وہ دوسروں کی خوشیاں چھیننا آپ کی ہابی بن چکی ہے۔ کیا آپ کو کبھی احساس ہوا کہ شاہ بخت آپ کے ساتھ آپ نے 2 قتل کیے ہیں؟ دلہام نے جبڑے پیچھے ہوئے تھے۔ ایمرے نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یہ کیسا الزام تھا بھلا؟ شاید میں آپ کو اپنے باپ کے قتل کے لیے معاف کر دیتا، شاید میں یقین کر لیتا کہ آپ پاگل ہو چکی ہیں، لیکن تب
جب آپ کو آئینہ دکھانے آپ کو میری جان دشمن کے اوپر وار نہ کرتی۔ ایک ماں اپنی حقیقت چھپانے کے لیے اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ اپنی اولاد کو مارنے کے در پر ہو۔ ایمرے کا لرزتا ہاتھ دلہام نے چھوڑا تھا، وہ پھر سے خالی ہاتھ ہو گئی تھی۔ کبھی آپ نے عتاب میں رمز یا پریحان کو نہیں، ایمرے مما بی جان کو، چھوٹی چچی کو کیوں نہیں؟ صرف انا میں ہی آپ کو ارینے نظر کیوں آتی ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس کے سکینز فرینے آپ کی اپنی اولاد کے علاوہ باقی آپ سب کو اپنے دشمن کے سمجھنے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ پھر اپنے ہی بیٹے سے یہ ڈرامہ کیوں جانتی ہیں؟ اگر میرے پاس آپ ہوتی تو مجھے سسکیاں چھپانے کی کوئی دوسری کی عورت کی گود نہ ڈھونڈنی پڑتی۔ وہ تو صرف ایک لفظ ماں کا برہم نبھانے آئی تھی، اور میری ماں کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ دلہام کا انداز ٹوٹا ہوا، لیکن ہر جگہ ہر درجہ سرد۔ ایمرے نے برگی پلکیں اٹھائی تھی۔ آپ کا بیٹا آپ کے رازوں میں امین تھا، لیکن تب تک جب آپ کسی اور کی جان لینے کے در پہ نہیں تھی، اور جس کی جان کی آپ دشمن بن بیٹھی تھی وہ آپ کے بیٹے کی زندگی ہے۔ شاہ بخت سے زندگی چھیننے کے بعد کیا دلہام بخت سے زندگی چھین لینا چاہتی ہیں آپ؟ وہ صرف سوالات پہ حساب مائل تھا۔ اگر ایک اولاد کی ہلکی سی جنبش سے ماں سے اندر تک جان لیتی تو خدا نے شاید اولاد میں بھی ماں کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ آپ کے وجود کا حصہ ہوں، شرمندگی ہے مجھے اس بات کی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، ایمرے کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا، اور پھر ارینے دلہام کے قدم بڑے دروازے پہ اسے پکارے تھمے تھے، جبکہ دروازے کے اس پارٹی کے وجود کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ ارینے میری چھوٹی بہن تھی، لیکن اسے ہمیشہ وہ اہمیت ملی تھی جو بڑے ہونے کی حیثیت سے میں چاہتی تھی۔ بابا جان اسے برملا مجھ سے بہتر جانتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ اسکول کالج تک ایک بہترین ڈیبیٹ اور کمپیٹیٹر رہی تھی۔ آستہ